अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, फेसबुक पे एक बहस चल रही है रिगार्डिंग कराची सूबा। इस पे मैं कुछ दिन पहले एक वीलॉग बना चुका हूँ, लेकिन वो सर्टेन इशू के ऊपर था। आज मैंने फिर गो थ्रू किया। वैसे तो फेसबुक में रोज़ाना गो थ्रू करता हूँ, लेकिन आज मैंने जब गो थ्रू किया है तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी पोस्ट देखी हैं जिसके ऊपर एक आर्ग्यूमेंट खड़ी हुई है। ख़ास तौर पे फिक्सिट के ऊपर कोई साहब हैं, उन्होंने एक वीडियो फिक्सिट के पेज के ऊपर वो अपलोड हुई है। तो वो ये कह रहे हैं कि कराची का जो मसला है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी नए लगाए गए हैं, वो लिसानी बात नहीं करें आप, वो एक्चुअली जो है मेरिट के ऊपर बात करें। उन साहब को शायद ये इश्यूज़ का कराची के पता ही नहीं है। वो कराची के हवाले से बात तो कर रहे हैं, उनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि कराची वालों का असल मसला खड़ा हुआ कहाँ से है, क्यों है। कराची वालों की जो बुनियाद है मसले की वो शुरू होती है अयूब ख़ान के दौर से। वैसे तो बहुत पुरानी है, 47 से ही प्रॉब्लम्स थी, मतरूका सिंध के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें हैं। तो अभी फ़िलहाल जो अभी जो प्रॉब्लम जो फेस हो रही है वो फेस ये है कि मिसाल के तौर पे कि मैं अयूब ख़ान के दौर से बात उठाता हूँ। अयूब ख़ान के दौर में ही आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मेरे ख्याल ये कोई 40 साल 45 साल पुरानी बात है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कराची दारुल खिलाफा होता था, ठीक है, कराची दारुल खिलाफा था, और यहाँ से ही सारे काम सर अंजाम होते थे। जब यहाँ से सारे काम सर अंजाम होते थे तो तमाम जितने भी गवर्नमेंट इदारे थे उन सब के हेड ऑफिस यहाँ होते थे। अब यहाँ से प्रॉब्लम खड़ा होता है कि जब जो है कराची दारुल खिलाफा शिफ्ट किया जाता है और ये शिफ्ट होके यहाँ से इस्लामाबाद चला जाता है, तो यहाँ से सारे हेड ऑफिस उठ के इस्लामाबाद चले जाते हैं। तो यहाँ पे फिर अगला टेन्योर आता है भुट्टो साहब का, जो कि जमहूरियत थी। भुट्टो साहब यहाँ से कराची से जो है तालीमी निज़ाम उठा के जामशोरो ले जाते हैं, तालीमी निज़ाम भी यहाँ से चला गया है। वैसे तो कराची को पैसा लेने के लिए कहा जाता है कि सिंध का हर्ट है और सिंध की बुनियाद है कराची, लेकिन जब देने की बात आती है, हुकूक देने की बात आती है या कोई बात करने की बात आती है, तो प्रैक्टिकली आपको जो है चोर डाकू नज़र आएंगे जो कि हक नहीं दे रहे होंगे। और रीज़न क्या है? रीज़न क्लियर है। और कितना, मतलब 74 साल हो गए हैं पाकिस्तान को, और कितना क्लियर होना है कि कोटा सिस्टम नाफिज किया गया। जिस कोटा सिस्टम, अगर आप समझते हैं कि आप बहुत टैलेंटेड कौमें हैं, तो कोटा सिस्टम जब आप बैठ के कोटा सिस्टम बनाओगे तो जिससे साफ जाहिर है कि आप में टैलेंट नहीं था, आपने चोरी की है, आपने शॉर्टकट्स निकाले और इस कौम को शॉर्टकट्स में लगाया और एक आदतें बिगाड़ी गई ताकि जो असल हकदार है उसको हक ना मिले। अब मैं ये नहीं कह रहा कि असल हकदार जो है कराची वाले हैं, ख़ासतौर पे महाजर तबका है। असल हकदार मेरिट ही था और मेरिट ही रहना चाहिए था। अगर आपको ये मसला था कि कराची के पढ़े लिखे लोग शुरू से थे तो यही आते रहेंगे, हम लोगों का हक नहीं होगा, तो आपने अपने तालीमी निज़ाम बेहतर करना था, ना कि आप बदला लेने के तौर पे आपने कराची का तालीमी निज़ाम ख़राब किया जानबूझ के, गवर्नमेंट स्कूल्स को ख़राब किया, तालीमी निज़ाम यहाँ से उठा के जामशोरो शिफ्ट किया। ये प्री प्लानिंग है पूरी। अगर कोई सिंधी मेरी बात सुनता है और थोड़ा बहुत भी समझदार है तो समझे बात, प्रॉब्लम है क्या हमारे साथ। यहाँ से तालीमी निज़ाम को ख़राब किया गया, टीचर्स वहाँ से यहाँ भर्ती किए गए, पूरे टीचर्स यहाँ शिफ्ट होते थे पढ़ने के बाद। जामशोरो में जो तालीमी निज़ाम है, जिस तरह से इम्तहानात होते हैं, इम्तहानात लिए जाते हैं, ये बहुत एक ऐसा निज़ाम क्रिएट किया गया जिसकी वजह से वहाँ से मेरिट के बग़ैर जो है लोग पेपर दे के A1 ग्रेड और अच्छे ग्रेड्स लेके यहाँ पर आ जाते थे। और यहाँ पे तालीमी निज़ाम ख़राब करने के साथ साथ यहाँ पे लोग इतनी परसेंटेज नहीं ले पाते थे। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे कंट्रोल सारा उधर चला गया था। तो ये प्लान किया गया, मतलब आपने बेहतर नहीं होना, दूसरों को ख़राब करना है, ये लॉजिक थी। और ये लॉजिक प्रैक्टिकली सामने भी आती है। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाएं, कराची में कोई सा भी गवर्नमेंट ऑफिस हो, पुलिस के इदारे से लेके सिंध सेक्रेट हो, वॉटेवर, जब आप ये साबित करने में तुले में कि सिंध सिंधियों का हक है और आप उसमें सिंधी को ही बिठाना चाहते हैं,
تو اور آپ ہمیں بولتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مہاجر بولتے ہو، پہلے سندھی بنو تو بات ہوگی. بات یہ نہیں ہے. بات یہ کہ کراچی کی پیدائش اگر سنس برتھ اٹھاتے ہیں 1947 سے، تو کراچی میں کلیم کرنے والے تو بلوچ بھی آتے ہیں کہ ہم تو بہت پرانے ہیں. تو کیا بلوچیوں نے بلوچ بولنا چھوڑ دیا اپنے آپ کو؟ سندھی کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو. یہ ایک میمن کاسٹ تھی، کیا وہ سندھی بولتے ہیں اپنے آپ کو؟ کیا میمن ہی گردانتے؟ ایون پنجابی جو کراچی میں برتھ جس کی ہوئی ہے، صحیح ہے، اور میرے خیال کوئی 60-70 سالوں سے کراچی میں رہ رہے ہیں، ان کے فورتھ فادرز ہی کراچی میں تھے لیکن بلانگ پنجاب سے کرتے تھے. کیا وہ اپنے آپ کو سندھی بولتے ہیں یہاں پہ؟ کیا پٹھان جس کی پیدائش کراچی میں ہوئی اور 60-70 سالوں سے کراچی میں رہ رہا ہے، ایک بچہ جس نے یہاں سے یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا، ماسٹرز کیا، جاب کر رہا ہے، پٹھان ہے، کیا وہ اپنے آپ کو سندھی بولتا ہے؟ پیدائش اس کی یہاں کی ہے پٹھان، بولتا ہے؟ نہیں بولتا نا. تو یہی تو سوال ہم اب کرتے ہیں کہ جب مہاجر اپنے آپ کو مہاجر بولتا ہے، اردو اسپیکنگ بولتا ہے، تو آپ کو تکلیف کیوں ہے؟ ہم سندھ کے اندر صوبے کے لحاظ سے سندھی ضرور ہیں، مگر ہم کہیں سے بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ اپنے فورتھ فادرز کی بلانگنگ چھوڑ دیں گے. ایسا ناممکن بات ہے، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. مسئلہ کیا ہے اس کے اندر؟ پرابلم کیا ہے آپ کو؟ سوال یہ ہے. سوال دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نسل پرستی دکھاتے ہو، نسل پرستی مہاجر بولنا نہیں ہے. نسل پرستی یہ ہے کہ آپ کو ہر ادارے میں ایک ہی کاسٹ نظر آتی ہے. ابھی آپ دیکھیں میئرشپ پٹی، جب یہ بلدیاتی نظام ختم ہونے کے بعد جتنے ایڈمنسٹریشن لگتی ہے ساری کی ساری سندھی لگتی ہے. تو یہ نسل پرستی ہے. تو جب یہ بات میں فکسڈ کے ایک پلیٹ فارم سے میں دیکھتا ہوں کہ یار پرابلم ایکچولی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 30 سال سے یہ منجن بیچ رہا ہے، ان کا طریقہ کار بات کا یہ ہے کہ 30 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو بات اس جگہ پہ سوال کرو تو 30 سال سے چل کیوں رہا ہے یہ؟ 30 سال کیا، یہ آئندہ آنے والے 100 سال بھی مسئلہ کھڑا رہے گا جب تک اب اس کا پرماننٹلی حل نہیں ڈھونڈیں گے. پرابلم وہی کھڑی ہوئی ہے کہ جب آپ ایک ہی کاسٹ کو بخشش دیے جاؤ گے، ایک ہی کاسٹ کو لا کے بٹھائی جاؤ گے زبان کی بنیاد پر، تو سامنے بولنے والے جو دوسری زبان کے لوگ موجود ہیں وہ کھڑے ہوں گے اور ہوتے رہیں گے. یہ تو پرابلم آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے. پھر اوپر سے ہماری جو ریاست ہے وہ بھی جانبدار ہے، شروع سے جانبدار رہی ہے. ہماری ریاست شروع سے نوازتی ہے سن آف سوائلز کو، جو یہاں پہ بلانگ کرتے ہیں، جس صوبے سے ہیں اس صوبے والے کو نوازنے کی عادت ہے اس کو، کیونکہ اس کو اپنا فائدہ اٹھانا ہے. یہ میری ریاست کا کردار ہے جس کے نتائج اب سامنے آ رہے ہیں. غدار کوئی نہیں ہوتا، غدار پیدا کیے جاتے ہیں. غداری کوئی نہیں کرتا. کس کو کیا پڑی غداری کر کے وہ اپنی جان دے گا، لڑے گا؟ کوئی نہیں چاہتا. لیکن یہ پیدا کیے جا رہے ہیں اپنی ناجائز طریقے سے مال بنانے کے چکروں میں، قبضوں کے چکروں میں، اور اپنی اتھارٹیز کے چکروں میں، پاور کے چکروں میں، اپنی باؤنڈریز کے چکروں میں. یہ آپ نے اس ملک کو کہاں لا کے کھڑا کیا؟ آپ کو توجہ ہی نہیں ہے کہ ریاست کو کام کیا کرنا تھا اور کہاں جا چکی ہے ریاست. اس وقت ملک کہاں کھڑا ہوا ہے، کس دہانے پر ہے؟ مجھے تو حیرت ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ ریاست مطلب اتنی زیادہ جانبدار اور اتنی زیادہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت عوام کی ضرورت کیا ہے. دوسری بات، جب ریاست کے وہ ادارے جن کو حکومتی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا تھا، کیونکہ عوام بولتی ہے، عوام بولے گی، عوام کا کام ہے بولنا. لیکن جن کا کام ہے کہ وہ بولے بغیر کام کرے، جب وہ حکومتی معاملات میں انٹرفیئر اس طریقے سے کریں گے جس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر ان کو سننے کی عادت ہونی چاہیے. اچھا، ان کو سننے کی عادت ہوتی نہیں ہے، ان کو آرڈر کی عادت ہوتی ہے، تو پھر حکومتی معاملات میں نہیں آؤ آپ، تاکہ آپ کی رسپیکٹ آپ کے ہاتھوں میں سائڈ میں رہے. پرابلم یہ ایک ہے. اتنی پرابلمز آپ نے کریٹ کر چکے ہیں کہ اب پرابلم یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اب بچائیں کیسے، معاملات کو سدھارے کیسے. کوئی زاویہ نہیں مل رہا تو رینڈم لے کے اس ملک کو چلا جا رہا ہے. میرا ایکسپیرینس پچھلے 20 سالوں میں جو میں ملک کو چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، انٹرم بیسس ہے، رینڈم بیسس ہے. اچھا آپ ایسے نہیں ایسے کر لو، ایسے نہیں تو ایسا کر لو. ابھی وقتی طور پہ اس کو بٹھا دیا، پھر اس کو اٹھا دیا، اس مذہبی جماعت کو، اس مذہبی جماعت کو، اس والے پولیٹیکل پارٹی کو اس پہ ہاتھ رکھ دیا، اس پہ ہاتھ کی چلا جا رہا ہے. مطلب کہیں سے بھی انٹینشن آپ کی ہے نہیں اس ملک کو پرماننٹ بیسس پر چلایا جائے. مجھے نہیں پتا کہ، اور ویسے ایک لاجک بھی بنتی ہے، پرماننٹ بیسس پہ اگر اس ملک کو چلا دیا تو جو پرماننٹ ہو کے بیٹھے ہوئے پرماننٹ نہیں رہیں گے. پھر وہ ان کے جو مراعات لگی ہوئی ہیں، مزے لگے ہوئے ہیں، پرماننٹ نہیں رہیں گے ان کے سارے مزے. تو آپ کو اس ملک کو سدھارنا ہے نا، تو یقین کریں اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے، میرٹ پر لے کر آئیں، میرٹ کی بات کریں. جہاں صوبے بنانے کی ضرورت ہے صوبے بنائیں. یہ ضرورت ہے وقت کی، کیونکہ یہ ایک گڑھ بن چکا ہے لسانی بنیاد کے اوپر اپنی چیزیں ہتھیانے کا. جس کی جو پاور چلتی ہے وہ اس پاور کے
اوپر دبائے جا رہا ہے. یہاں کی برادریاں بھی ایسی تھیں, یہاں کی برادریاں بھی ایسی ہیں جو پاور کے اوپر چلنے کی عادت ہے. مجھے نہیں پتا, گن اٹھا کے بھی, پاور دکھا کے بھی, مار کوٹ کے بھی, ڈنڈا سے اٹھا کے, صحیح ہے نا, ان کی عادتیں یہ بگڑی ہوئی ہیں. تو بگاڑ آپ نے پیدا کیا, سنبھالنا تھا شروع سے. کیوں آزادی دی گئی؟ آپ کو صرف ایک ہی شہر ملتا ہے کہ یہاں پہ ہی آپریشن ہوگا, یہاں پہ ہی سارا کام ہوگا, اور یہیں سے سارا کا سارا نظام آپ کو لگتا ہے کہ خراب ہو جائے گا. خراب کیا ہوا ہے آپ نے؟ آپ چاہتے ہو کہ خراب ہو. تو میرا اس فکسڈ والے بندے کے اوپر سیدھا سیدھا جواب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے, ان سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر لسانی بنیاد نہ ہو اور ہم لسانی بات کریں, دس از کالڈ لسانیت. لسانی چیز ہو رہی ہے اور جو کر رہا ہے اس کے متعلق آپ کی زبان نہ کھلے, اور جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ بات کریں لسان کے اوپر, لسانیت کے اوپر, تو پھر آپ بولتے ہیں کہ لسانیت یہاں سے ہو رہی ہے. تو آپ کو دماغ کی علاج کی ضرورت ہے. آپ کو نظریاتی طور پہ آپ فیلئر, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پرابلم کیا ہے. تھپکنے سے, ایسے ایسے تھپکی دینے سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا. مسئلہ وہیں کھڑا ہوا ہے, 2 دن خاموش, پھر تیسرے دن کھڑا ہے. اور آپ لوگ چاہتے شاید یہی ہیں, کیونکہ آپ لوگ انٹلیکچولی طور پر انتہا کے بھونڈے لوگ ہیں. کیونکہ آپ کو اپنا مفاد تو پورا ہو رہا ہے, کیونکہ سن آف سوائل کی لحاظ سے آپ کو ہر جگہ سے کہیں نہ کہیں آپ کی فٹ بیٹھ جاتی ہے گھٹ. آپ کی جب تک ووٹ بیٹھی جا رہی ہے آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ لاپرواہ لوگ ہیں, احساس تو ہے نہیں آپ لوگوں کو. تو میرا صرف سمپل سی بات یہ ہے کہ اب جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جائے, ورنہ یہ ملک اس دہانے پہ اس وقت کھڑا ہوا ہے, اس دہانے پہ کھڑا ہوا ہے کہ اب ہماری پڑوسی ملک کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں, جو ہمارے مسئلوں پہ وہ بات کر رہے ہیں, وہ مسئلے جینون ہیں. اب وہ مسئلہ کریٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ لیول چیک کریں کہ کہاں تک لیول جا چکا ہے. وہ مسئلہ کریٹ کرنا ایک ہوتا ہے پڑوسی ملک کا کام. ہر جگہ پہ یہ پراکسی وارز چلتی ہیں, ہم لوگ بھی کرتے ہیں, وہ لوگ بھی کرتے ہیں. دنیا ایسی چل رہی ہے, کیونکہ دنیا جنت نہیں ہے, دنیا ایک دوسرے کو گرائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہمارا ازلی دشمن ہمارا اس بنیاد پر آ جائے کہ وہ ہمارے ریئل مسئلوں پہ بات کر کے ہم وہ گھاڑ پکڑ کرنے کی کوشش کریں, تو پھر آپ کے پاس بچاؤ کا طریقہ کار بچتا کیا ہے؟ سمپل میرا سوال ہے, کب ہوش کے ناخن لیں گے, کب لیں گے آپ, اور کس حد تک گھسیٹیں گے اس سچویشن کو؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. اور فکسڈ والے کے اوپر تو آپ میری ویڈیو اگر سن سکتے ہیں تو سنیں حوصلہ کر کے. اور جتنے بھی لسانی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ لسانی نہیں ہے, وہ شدید طریقے سے گھرے ہوئے لسان کے اندر ہیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ لسانیت میں نہیں پڑے ہوئے, وہ لسانیت میں برے طریقے سے پھنسے ہوئے, فرقہ واریت میں برے طریقے سے پھنسے ہوئے. تو میرا صرف آپ سے سوال یہ ہے کہ خدا را حقدار کو ان کو حق دے دیں. اس ملک کو اسموتھلی چلانا ہے, میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا, اسموتھلی چلانے کا ورڈ یوز کر رہا ہوں, تاکہ ملک آگے بڑھے, ورنہ بڑھ نہیں سکے گا. کبھی کچھ ہوتا ہی رہے گا. تو آپ اس میں چھوٹے چھوٹے سے صوبے بڑھائیں, ان کو اختیارات دیں, پھر پرفارمنس چیک کریں, تاکہ آپ کو ان کا حل نکلتا ہوا نظر آئے. ورنہ حل یہ نہیں ہے, تھپکی دینا حل نہیں ہوتا. کسی ایک قوم کو ورغلانے کے بعد اپنا مفاد دوسری قوم سے نکالنے کا نام ریاست چلانا نہیں ہوتا, یہ مفاد پرستی کہلاتی ہے. میری آپ بات جن کو سمجھنے آتی ہے ان کو اچھی طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی. تو بس میرا سوال یہ تھا کہ ہر دوسرے بندے کو غدار نہ گردانہ کریں. صحیح ہے, بہت غداری کا ورڈ ہم نے یوز کر لیا. سارے ہی ملک کے لوگ حب الوطن ہیں, حب الوطنی جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں. سارے ہی اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, اپنی جگہ سے محبت کرتے ہیں. حقدار کو ان کو حق دیں, تاکہ جو حق چھپا کے بیٹھے ہوئے چند لوگ ہیں, پورے لوگ نہیں ہیں لیکن وہ پاورفل ہیں, آپ ان کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں تو کریں. ورنہ پھر اب جو فساد کھڑا ہوگا اس فساد کا پھر حل نہیں ہے. تھپکی دے کے جتنا 74 سال گزارنے تھے گزار لیے, اب لوگ نہیں رکیں گے, کیونکہ ہمارا دشمن اس بنیاد پہ لا کے ہمیں کھڑا کر دیا کہ اس کو اب ورغلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ریئل مسئلوں کے اوپر اب بات کر رہے ہیں. شاید میری بات آپ کو سمجھ پا جائے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.